On Face to Face with Rashi, in an exclusive interview on Muharram, meet Qazi Asad, young Muslim research scholar, Urdu poet, orator and teacher. Hello and a very warm welcome on Face to Face with Rashi. और आज का ये एपिसोड हमारे लिए बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम जानेंगे अबाउट मुहर्रम, अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ करबला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगस्त 21 से मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई बिलीव दैट द फिलोसॉफिकल इंक्विजिटिवनेस, आर yearning for intellectual growth and development, to know about the religious faith of others is a mark of reverence and respect because as human being, in order to ensure that because of us and our understanding, there is peace around, there is brotherhood around. That is the first responsibility of every native, as a native of the country, as a native of this globe. And today I'm feeling very blessed. I feel very honored and blissful that today I have got an opportunity, by the grace of Almighty, to speak and to talk about and to know about the tragedy of Karbala and to know more about Muharram. हम लखनऊ में पले बड़े तो obviously वो जो माहौल था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने जानी है and I had been a part of it and with lot of belief, with lot of trust, with lot of faith, right? So, but today I am just trying, to make that flow of emotions reach every heart and, in the spirit of unity, brotherhood and oneness. And before that, I would like to quote the words of Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, when he said, "The sacrifice of Imam Hussain, may peace be upon him, is not limited to one country or nation, but it is the hereditary state of the brotherhood of all mankind." And yes, I take this wonderful opportunity to welcome a very special guest on the show, Qazi Asad, and I welcome you, Qazi Asad Sahab, on my show. Well, Qazi Asad, he is an Urdu scholar, he is a poet, he is a journalist, he is an orator, he is a teacher and a wonderful, wonderful human being, and very special to me for a reason that I am going to disclose towards the end of this show. But first of all, I would like to welcome Qazi Asad on my show. Welcome. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में हमें भी शामिल फरमाया। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर ऑन फेस टू फेस। बहुत बहुत शुक्रिया असद, अपना इतना कीमती वक्त हमको देने के लिए, वो भी इस समय जब मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं और आप बहुत बिज़ी हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुहर्रम से हम क्या समझते हैं और हम इस मॉर्निंग पीरियड को क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मुहर्रम से हम क्या समझते हैं और हम इसे ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं। जैसे हिंदू कैलेंडर है या हिंदी कैलेंडर के है, पांचांग जिसे कहते हैं गालिबन, फिर जॉर्जियन कैलेंडर है, ज्यूज़ का कैलेंडर है, उसी तरह हिजरी कैलेंडर भी इस्लामिक कैलेंडर। तो आपके सवाल का मैं जवाब कुछ लुग़त यानी डिक्शनरी से दूंगा, कुछ हिस्ट्री यानी इतिहास और तारीख़ से दूंगा। तो मुहर्रम को अगर आप डिक्शनरी में उठाकर देखिए तो इसका मतलब है हराम किया हुआ, हुर्मत वाला। हराम किया हुआ क्यों और हुर्मत वाला क्यों, ये अपने आप में दो मतज़ाद चीज़ें हैं। यानी कोई चीज़ हराम है, कोई चीज़ बाहुर्मत है यानी बाइज़्ज़त है। तो हुर्मत वाला क्यों है और इसे ये क्यों कहा जाता है कि हराम किया हुआ, ये माह क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला साल है, और सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर नहीं, क्योंकि इस्लाम तो बहुत बाद में आया, ये अरबिक कैलेंडर का भी पहला साल है, पहला माह है। और उस वक्त जब इमाम हुसैन के नाना पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में पीस बी अपॉन हिम एंड स्पेयर प्रोजेनी, जब उन्होंने इस्लाम इंट्रोड्यूस किया, वो अरब में आए, उससे पहले का जो अरब का माहौल था वो जाहिलों का नहीं था, वो ज़ालिमों का था।
وہ جاہل نہیں تھے، وہ ظالم تھے، وہ جاہل نہیں عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، ہم ہی لکھنے والے ہیں، وی آر دا پیپل آف ورڈس، اور ساری دنیا گونگی ہے، بہری ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، یعنی اوریٹرز تھے، اور ایسے خطیب اور ایسے شاعر تھے کہ بیٹھے بیٹھے کسی بات پر کہیے وہ شعر کہہ دیتے تھے، چلتے چلتے ان کے بچے 6 7 سال کے عربی بچے وہ شعر کہتے تھے، اور اپنے قبیلوں کی تعریفیں اور مرثیہ کہنا، یعنی کوئی مر گیا ہے اس کی موت پر ایک نظم کہنا، وہ بہت شاعرانہ لوگ تھے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن شاعرانہ صرف اس انداز سے کہ انہیں شاعری کرنا ہے، لیکن وہ زمانہ ایک ڈارک ایج بھی کہلاتا ہے، اسے اسلامک ٹرمینالوجی میں ایام جاہلیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتنے سارے علوم و فنون ہونے کے باوجود ان میں اتنی زیادہ جہالت تھی کہ وہ ظالم تھے، اور ظلم یہ تھا آپ سب جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی اس کو مار ڈالا، آپس میں لڑ رہے ہیں، قبیلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کو مارا، اس کو کاٹا اور اس کو لوٹ لیا، یعنی یہ سب اخلاقی برائیاں، مینرز، ایٹیکیٹس، یہ سب ان میں نہیں تھے۔ جب رسول اللہ آئے، پیغمبر صاحب محمد صاحب آئے، تب انہوں نے ان کو یہ سب سکھایا، لیکن اس دور میں بھی 3 ماہ ایسے تھے اور اتنا ان میں کلچر کا سینس تھا کہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ذیقعد اور ذی الحج آخری کے 2 مہینے ہیں اور محرم پہلا مہینہ ہے، تو ان تینوں مہینوں میں لگاتار وہ کہیں چڑھائی نہیں کرتے تھے، وہ کسی قبیلے پر حملہ نہیں کرتے تھے، آفنس تو آفنس، ڈیفنس بھی نہیں کرتے تھے، میدان میں ہی نہیں جاتے تھے، اسی لیے اس کو کہا گیا حرام کیا ہوا، یعنی یہاں پر جنگ و جدل حرام ہے اس مہینے میں، اور حرمت والا ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہم ان کو پاک اور مقدس سمجھتے ہیں، یعنی ایک ان کی روایت، ذہنی روایت ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ ان تینوں مہینوں میں، آخر کے جو 2 مہینے ہیں اور پہلا جو مہینہ ہے عربی کیلنڈر کا، اس میں ہم کوئی جنگ و جدل نہیں کریں گے، امن و امان سے رہیں گے۔ یہ تھا ڈکشنری میں۔ اور ایک بات اور کہ اب اس دور میں، اس زمانے میں جب ہم محرم کا نام لیتے ہیں تو سیدھے ہمارا ذہن واقعہ کربلا کی طرف جاتا ہے، امام حسین کا ذکر ہم کرتے ہیں، ان کی یاد آتی ہے، ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو کلچر ہے ہندوستان میں یا کہیں بھی، وہ ہمارے ذہن میں سامنے تصویریں وہ سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو جب ہم محرم لفظ کو ان معنوں میں لیتے ہیں تو پھر وہ عربی لفظ ہونے کے بعد اب فارسی لفظ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک زبان کی بات ہے، ڈکشنری کی بات ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ ہم اسے آبزرو کیوں کرتے ہیں، وائی ڈو وی آبزرو اٹ؟ تو بات سیدھی سی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو آبزرو کیوں کرتے ہیں۔ بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری تاریخیں، آپ دیکھیے پوری ایک فہرست ہے جس میں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ جس دن کوئی آبزرونس نہ ہو، آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں یہ ہے، پرسوں نرسوں وہ ہے، لیکن ان میں بھی کچھ خاص چیزیں ہیں۔ انڈیپینڈنس ڈے خاص ہے، گاندھی جینتی خاص ہے، اور بہت ساری چیزیں اپنے اپنے ملک میں، اپنی اپنی تہذیب میں، اپنے اپنے مذہب میں خاص ہیں۔ ایک خاص دن عاشور کا دن بھی ہے، محرم کا 10واں دن بھی ہے، تو اسی لحاظ سے پورا محرم کا مہینہ ہی مشہور ہو گیا، اور ہم اسے اس لیے آبزرو کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ، جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ جنگ و جدل نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ گویا ایز اف آپ تلوار بھی نہیں نکال سکتے، آپ آفنس ڈیفنس بھی نہ کیجیے، کچھ نہ کیجیے۔ لیکن اسی سے اگر ہم کربلا کی طرف چلیں، اسی لفظ سے اور اس کے معنی سے کہ ہم کو جنگ و جدل نہیں کرنا چاہیے محرم میں، لیکن سن 61 ہجری میں، یعنی عربک کیلنڈر کے، ہجری کیلنڈر کے 61ویں سال کیا ہوا، اسی محرم کے مہینے میں امام حسین کو، جو پیغمبر محمد صاحب کے نواسے تھے، ان کو بے دردی سے، بھوکا پیاسا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی، ان کے بچے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے گھر کے لوگ اور ان کے ساتھی
اور دوستوں کے ساتھ بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. اور چونکہ وہ قتل، وہ شہادت دو اینگلز سے ہم دیکھیں کہ یہ جو شہید ہوئے تو کیوں ہوئے. یہ شہید ہوئے اچھائی کے لیے، سچائی کے لیے، حق پرستی کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، فار دا سیک آف ہیومینٹی، ٹو سیو دا ہیومینٹی. اور ان کو قتل کرنے والوں نے کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ ہیومینٹی کے خلاف تھے، وہ اچھائیوں کے خلاف تھے، وہ سچائیوں کے خلاف تھے، وہ انسانیت کے خلاف تھے، بلکہ وہ بربریت پسند تھے، وہ باربیرک ہو چکے تھے. یعنی وہ اسلام جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ پیغمبر محمد صاحب جس کو لے کر آج انہوں نے انٹروڈیوس کیا، وہ 61 سال میں ہی، ایک عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، 61 سال میں ہی اپنے اصل خط و خال سے جدا ہونے لگا تھا. اس کی تصویر کے رنگ اڑنے لگے تھے. وہ تو امام حسین تھے کہ انہوں نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے خون سے اس بے رنگ تصویر میں پھر سے رنگ بھر دیے اور اسلام کو قائم کر دیا. ورنہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ یزید جو ان کا مخالف تھا، اس نے اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو بالکل پامال کر دیا تھا. اسلام حکومت نہیں ہے، اس نے اسلام کو حکومت بنا دیا تھا. اسلام انسانیت پسند ہے، انسانیت کو فروغ دیتا ہے. اس نے اسلام کو ظلم پسندی کا دوسرا نام بنا دیا تھا. وہ ظلم پسند تھا، اس کو ظلم پسند تھا اور وہ ظلم کر رہا تھا، ظالم تھا. تو وہ جو واقعہ ہوا، جو عظیم ٹریجڈی ہوئی، اس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اتنا درد تو باقی رہے کہ ہم اتنے باربیرک نہ بن جائیں کہ یزید بن جائیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اعتبار سے تھوڑے بہت حسین بن جائیں. You are listening to Qazi Asad, young Muslim research scholar, Urdu poet, orator and teacher. جی اسد، جتنا ہم نے پڑھا اور جانا، اینڈ پلیز پارڈن می فار مائی لمیٹڈ knowledge on this, the tragedy of Karbala, it's all about establishing the truth, a relentless fight, a battle against tyranny and oppression. مانوتا کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت. So we would like to know more about the tragedy of Karbala. تو جیسا آپ نے کہا کہ tell me something more about it، تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ واقعہ ہے، ایسا حادثہ ہے کہ اس کے بارے میں صفحوں کے صفحے نہیں، کتابوں کی کتابیں نہیں، دفتروں کے دفتر نہیں، بلکہ لائبریریز بن چکی ہیں کہ جن میں صرف یہی موضوع ہے، یہی سبجیکٹ ہے، آپ پڑھتے چلے جائیے. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر نہیں کہا جا رہا ہے. صرف مرزا غالب پر علی گڑھ میں ایک لائبریری موجود ہے جو میں نے خود دیکھی ہے. آپ مرزا غالب کو دیکھیے، وہ کون ہے، کیا ہے، اردو کا ایک شاعر ہے، اس کے لیے ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، اسی کی کتابیں ہیں ساری، اس کے بارے میں کتابیں، اس کی تو ایک منی سے کتاب ہے دیوان غالب، اس کے علاوہ جو اور کتابیں ہیں وہ الگ ہیں. تو اس واقعے پر بھی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلام اس وقت اس منزل پر تھا کہ ایسی ایک تصویر ہے جس کے رنگ چرا لیے گئے ہیں، لیکن امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے خون سے اس کو واپس رنگ بخش دیا. اسی پر میرے استاد مرحوم روش لکھنوی صاحب نے کہا کہ توسن فکر بھی اس فکر میں پیاسا ہے بہت، ورق مدحت اصغر ابھی سادہ ہے بہت. یعنی دا ہارس آف آر تھاٹس وہ ابھی بھی پیاسا ہے، وہ سیری نہیں ہوئی اسے علی اصغر کی مدحت کرنے سے. اور علی اصغر کی مدحت، ان کی ثنا، ان کے پریز میں ابھی تو بہت کچھ لکھنا ہے. تو صرف ایک علی اصغر ابن حسین کی شہادت کے لیے کتنا لکھا جائے؟ جو کچھ لکھا گیا، بہت لکھا جاتا ہے، وہ بھی کم ہے. فرانسیسی زبان میں بھی ایک کتاب موجود ہے اور اس میں اس شاعر نے نظمیں لکھی ہیں، مرثیے کہے ہیں علی اصغر کے لیے. اور یہ ورلڈ وار کی بات ہے. اس شاعر نے
ایک تنظیم بنائی کچھ بچوں کی اور ایڈ دیا ان بچوں کے نام سے کہ ایک بچوں کی انجمن ہے، اور وہ ایک ایڈ دے رہی ہے اخبار میں کہ علی اصغر کے نام پر فار دا سیک آف علی اصغر اس جنگ کو روک دیا جائے۔ ان بچوں کی تصویریں ہیں، اوپر علی اصغر کا نام ہے اور واسطہ دیا جا رہا ہے علی اصغر کا، وہاں اتنی دور کہ جنگ روک دی جائے۔ تو صرف ایک علی اصغر کا ذکر ہی ہم کرتے رہیں تو کم ہے، چاہے جائے کہ پوری کربلا کا ذکر کریں۔ لیکن جو آپ نے کہا مور اوور، تو اس کے بارے میں جو کچھ برجستہ میری زبان پر آتا جائے گا میں عرض کر دوں گا، ورنہ اس کے پہلو بہت ہیں، اس سبجیکٹ کے ہی بہت سارے سب سبجیکٹس ہیں، وہ سے اس ٹائٹل کے بھی بہت سارے سب ٹائٹلس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ادبی پہلو ہے، اس کا لسانی پہلو ہے، اس کا کلچرل پہلو ہے، اس کا تہذیبی پہلو ہے، اس کا مذہبی پہلو بھی ہے، اس کا انسانی پہلو بھی ہے، لیکن ان سب کی بات بعد میں آتی ہے۔ پہلے ہم ذرا سا اور تفصیل سے جان لیں، ایک ذہن کو ہم اس پورے واقعے سے، بلکہ اس کی ہسٹری، اس کی تمہید سے، اس کے انٹروڈکشن سے کہ اصل میں وہ سب ہوا کیوں تھا، چل کیا رہا تھا پیچھے، کہ یہ اسلامی حکومت میں ہو رہا تھا۔ یزید واز سو کالڈ اے مسلم اور امام حسین بھی مسلم تھے، لیکن فرق تھا، اور یہی جو فرق ہے اسی نے تصادم پیدا کیا۔ مرثیے میں جو ہم ریسائٹ کرتے ہیں اس میں ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، جو بہت بڑے شاعر ہیں، سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک مرثیہ کہا اور اس کا مطلب پہلا مصرع، یعنی اوپننگ ورس اس کا یہی ہے، جس دم یزید شام میں مسند نشیں ہوا، سب ملک رو سیاہ کے زیر نگیں ہوا۔ یعنی جب یزید تخت پر بیٹھا تو ساری حکومت اس کے قبضے میں تھی، اور اس نے پہلا کام کیا شاعروں نے تفصیل سے لکھا ہے، ہسٹری میں بھی ہے، یعنی ہر طرح کے لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے، کہ ہوا یہ کہ جب یہ تخت پر آیا اس نے مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنا پیام بھیجا، اور وہاں کے گورنر نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ ہم یزید کا پیغام آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ یا تو تم ہماری بیعت کر لو یا تو ہم تمہارا سر کاٹ لیں گے۔ بالکل دو ٹوک بات تھی اس کی بھی۔ بیعت کیا مطلب؟ بیعت کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے عزائم ہیں، جو ہم کریں گے، جو ہم کر سکتے ہیں، جن کے پلاننگز ہیں ہمارے پاس، ان سب پر تم سگنیچر کر دو، تم کہہ دو کہ ہاں تم بھی اس کے ساتھ ہو، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھو، اس کے خلاف مت بولنا، ہمارے خلاف سامنے مت آنا۔ لیکن امام حسین نے یہ نہیں کیا، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے نانا کا دین تھا، ان کے گھر کا دین تھا، ان کے بابا کا دین تھا، ان کی ماں فاطمہ کا دین تھا، ان کے بھائی حسن کا دین تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ تصادم ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ اس کو قبول کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ طے ہو گیا کہ اب ایک ہی راہ رہ گئی ہے کہ انہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور بیعت سے انکار کیا، مدینہ چھوڑ دیا اور مدینے سے مکے گئے۔ اور آپ سوچتے چلے جائیے، یہ میں نے آپ کو اسی لیے پہلے بتا دیا کہ دونوں مسلمان ہیں، وہ سو کالڈ مسلم ہیں اور یہ حقیقی مسلمان ہیں، بلکہ مسلمانوں کے رہبر ہیں، امام ہیں، ہادی ہیں، اور جس کا اسلام ہے، جو اسلام لے کر آیا، اس کے جانشین ہیں، اس کے نواسے ہیں، اس کے وارث ہیں۔ تو مکے جب پہنچے تو وہاں پر حج کا موقع تھا، لیکن رسول کے نواسے کو، پیغمبر کے نواسے کو، جس کا کعبہ ہے، جس نے حج سکھایا ہے، جس کا مکہ ہے، اسی کو حج نہیں کرنے دیا گیا، اور انہوں نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا۔
کیوں کہ وہاں پر کہیں ان پر حملہ نہ ہو جائے، پھر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، لڑائی ہو جائے گی، اور خدا کے گھر میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام حسین نے کعبے کی اور اس زمین مکہ کی عظمت کو سمجھا، اور انہوں نے حج کو عمرے سے بدلا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں پر جو حاجی آئے ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے لباس میں اسلحے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ بس یہ وہ موقع تھا کہ سب کچھ کافی حد تک کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ کون کس کی طرف ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہاں سے امام جب آگے بڑھنے لگے تو حر کا رسالہ سامنے آیا۔ یہ ایک کمانڈر تھا یزید کی فوج کا۔ اس نے امام حسین کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ ہمیں تم یہاں سے جانے دو، ہم کو مت روکو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے حدود سلطنت میں نہ رہیں، سو کالڈ اسلامی مملکت میں نہ رہیں، تو ہمیں جانے دو، ہم ہندوستان چلے جائیں گے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، میرے خیال میں شاید اب یہ پہلی مرتبہ سن رہی ہوں کہ امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس پر اب تک ہندو شاعر امام حسین کے لیے جب قصیدے کہتے ہیں، ان کے لیے کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو اس بات کو ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی۔ اور ہمیں تو اسی لیے ہندوستان پسند ہے کہ وہ زمینیں کہ جہاں وہ رہے سہے، ان زمینوں نے تنگ کر دیا راستے امام حسین پر۔ تو امام نے اس وقت کس کو یاد کیا؟ ہندوستان کو یاد کیا کہ ہمیں ہندوستان چلے جانے تو ہم وہاں رہیں گے، وہاں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اور یہی آپ دیکھیے کہ ہندو ملک ہے، یہاں سب دھرم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہے تو یہ ہندو بھائیوں کا ہی ملک، لیکن یہاں پر امام حسین کی کتنی عزت ہے۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، ایک دم سے مجھے یاد آ گیا۔ واقف نہیں بشر جو پیمبر کے نام سے، واقف نہیں بشر جو پیمبر کے نام سے، یعنی جو شخص محمد صاحب کے نام سے واقف نہیں ہے، واقف نہیں بشر جو پیمبر کے نام سے مانوس ہے حسین علیہ السلام سے، یعنی وہ شخص جو محمد صاحب کو بھی نہیں جانتا ہے وہ حسین کو جانتا ہے۔ کوئی حسین بابا کہتا ہے، کوئی حسین داتا کہتا ہے، کوئی حسین صاحب کہتا ہے، سب اپنی اپنی طرح سے مانتے ہیں۔ تو امام نے یہاں آنے کی خواہش کی، لیکن اس خواہش کو بھی نہیں مانا گیا۔ پھر ان کو اس جگہ پر لے جایا گیا گھیر کے، جس کو شط فرات بھی کہتے ہیں، فرات کا کنارہ ہے وہ، اور اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں اس زمین کے، اور سب سے بڑا اور مشہور نام ہے اس کا کربلا۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، یہ بھی میر انیس کے ایک مرثیے کا مصرع ہے، پہلا مصرع، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، کہ جب وہاں پر وہ داخل ہوئے تو پھر کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ 2 محرم کو فوجیں اور زیادہ آنے لگیں اور حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے گئے، اور 2 محرم سے پہلے ہی جو واقعات گزرے ہیں کربلا تک آتے آتے، وہ بھی اس قسم کے ہیں کہ امام حسین کو ایسا محسوس ہوتا چلا جا رہا تھا کہ آگے جو واقعات ہوں گے وہ بہت شدید ہوں گے، ان کو وہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن ضرور خیال تھا کہ اہل حرم بھی ساتھ میں ہیں، یعنی ان کی بیوی بچے، ان کے بھتیجے بھانجے، چھوٹے بچے سب ساتھ میں ہیں، کیا ہوگا۔ بہرحال جب وہ کربلا پہنچے، انہوں نے دریا کے کنارے اپنے خیمے لگانا چاہے، لیکن آپ سوچئے، یہ بات آپ یاد رکھیے، میں مسلسل اور بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ 2 طرح کے مسلمان ہمیں کربلا میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو حسین ہیں اور حسین جیسے ہیں، ایک وہ جو یزید ہیں یا یزید جیسے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی ایسا، جسے کہتے ہیں ہندی میں سروت نہیں ہے خوشی کا یا بہت خوشحالی کا، زمین بھی
عجیب سی ہے، آسمان بھی وہاں بہت غریب ہے، وہاں پر دریا کا کنارہ کتنا ضروری ہے کسی کنبے کے لیے جس میں ایسا ماحول ہے کہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ساتھ میں ہیں، اس قافلے کے لیے کتنا ضروری ہے دریا کے قریب رہنا. لیکن یزیدیوں نے امام حسین کے خیمے اس دریا پر بھی نہیں لگنے دیے اور وہاں سے ہٹوا دیے. اب دیکھیے تاریخیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ، 6 تاریخ، 7 تاریخ، ایسے کرتے کرتے دھیرے دھیرے فوجیں آتی گئیں، امام حسین پر بندشیں بڑھتی چلی گئیں. پہلے صرف پانی کی بندش تھی، پھر اور بندشیں لگنے لگیں، اور گھر میں کھانا، پانی اور دوسری چیزیں ضرورت کی وہ کم ہوتی چلی گئیں. دریا پر پابندی تھی، پانی بھی نہیں لا سکتے تھے. تو یہ دن آ گیا کہ گھر میں امام حسین کے ساتھیوں کے پاس، ان کے انصار بچوں کے پاس ایک قطرہ بھی نہیں تھا کہ وہ پی سکتے، ایک دانہ بھی نہیں تھا کہ وہ کھا سکتے. اور اسی دوران چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہوتی رہیں، جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، کئی طرح کی جنگیں ہوئیں. لیکن جو بڑی جنگ تھی وہ ہوئی 10 محرم کو. اور 10 محرم سے پہلے شب عاشور ہم کہتے ہیں، 10 محرم کو عاشور بھی کہا جاتا ہے. شب عاشور یعنی عاشور والی رات، یعنی 9 محرم کی رات کو. یہ ہوا کہ امام حسین نے جب یہ سمجھ لیا کہ کل کیا ہونا ہے، کل کیا نہیں ہونا ہے، تو انہوں نے اپنے اصحاب کو، اپنے لوگوں کو، پارٹیسنس کو جمع کیا اور کہا کہ کل صبح تو ہماری شہادت کا دن ہے اور ایسا ایسا ہوگا، تم کو سب بتائے دیتے ہیں. اب اس چراغ کو بھی ہم گل کیے دے رہے ہیں، اس روشنی کو بھی ہم خاموش کیے دے رہے ہیں. جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو کہ ہم کیسے اپنا منہ دکھائیں گے اور کس طرح سے ہم امام کو چھوڑ کے جائیں گے. لیجئے شب عاشور تمام ہو گئی، صبح ہو گئی، اور ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے بچے، ان کے بھتیجے، بھانجے سب قربان ہونے لگے. بھانجے 7، 8، 9، 10 برس کے، ایک کڑیل جوان بیٹا تھا 18 برس کا، اور 32 برس کا ایک بھائی تھا جوان، اور بھی ان کے بھائی، اور ایک وہ دوست جسے خود خط لکھ کر امام حسین نے بلایا تھا، حبیب ابن مظاہر. سب دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک قتل ہوتے گئے. اور آخر کو وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین کا 6 مہینے کا ایک بچہ تھا، جس کا بھی ذکر ہم نے کیا، علی اصغر. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، پانی تو پانی، دودھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے لبوں کو تر کر سکتا. امام حسین نے چاہا کہ اس کو ہم گود میں لے کر جائیں لشکر یزیدی کے سامنے اور ان سے کہیں کہ اس کو پانی پلا دو. اگر تم سوچتے ہو کہ ہمیں پانی پینا ہے تو لو، ہم اس کو زمین پر لٹائے دیتے ہیں. امام نے جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا اور کہا کہ یہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کو پانی پلا دو. اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ جب علی اصغر نے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو لشکر یزیدی میں جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ یکسر بدلنے لگے، اور ان کو سمجھ آنے لگا کہ ہم واقعی کچھ غلط کر رہے ہیں کہ ایک بچہ اتنی دھوپ میں زمین پر ہے، پیاسا ہے، امام اس کو لے کر آئے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں اس کے لیے. گویا حجت تمام کر رہے تھے وہ، یعنی سب کچھ تو ہو گیا تھا، ان کو یہ دکھانا تھا کہ ہم کس حد تک صابر ہیں اور سچے ہیں، اور تم کتنی حد تک ظالم ہو اور غلط ہو اور جھوٹے ہو. تو وہ لشکر رونے لگا. لیکن ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ عمر سعد جو یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا اس وقت وہاں پر، تو اس نے دیکھا کہ لشکر والے تو بگڑ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، ان کو ترس آ رہا ہے حسین پر، حسین کے بچے پر ترس آ رہا ہے، کہیں لڑائی بگڑ نہ جائے، اس کو کیسے سنبھالا جائے گا، یہ تو جنگ ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی. تو اس نے ایک بہت ظالم تیر انداز تھا جس کا نام حرملہ تھا،
وہ عرب کا بہت مایہ ناز تیر انداز تھا. وہ جب چلا تھا تو اس کے پاس غالباً if I'm not wrong 7 تیر تھے اس کے ترکش میں. جب وہ گھر سے چلا تو اس نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا تیر کیسے چل رہا ہے, ہماری رفتار کیسے ہے. اس نے سامنے کوئی دمبا تھا یا کوئی ہرن جا رہا تھا یا نیل گائے کچھ تھا, اس نے اس پر نشانہ لگایا. جیسے اس نے تیر چلایا تیر زمین پر گر گیا, زیادہ دور بھی نہیں پہنچا. پھر اس نے دوسرا تیر نکالا, پھر اس نے تاک کے نشانہ لگایا, وہ تیر بھی خطا کر گیا. تیسرا تیر, چوتھا تیر بھی صرف ہو گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ کچھ بدشگونی ہو گئی ہے, کچھ بہت غلط, بہت خراب ہونے والا ہے. لیکن چونکہ وہ بڑا تیر انداز تھا, سرکار نے بلایا تھا, وہ گیا. اور اسی وقت عمر سعد نے اس کو آواز دی کہ اب تمہارا وقت ہے, تمہاری ترکش میں 3 تیر ہیں, ان میں سے ایک تیر کو یہاں پر صرف کرو. اور اس کے تیر ایسے ہوتے تھے کہ اس کی کمانیں بہت بڑی ہوتی تھیں اور تیر بڑے ہوتے تھے, اور 3 کے پھل جو ان کے جو نوک ہے نا وہ 3 نوکیں ہوتی تھیں, 1 2 اور 3 بڑے بڑے پھل ہوتے تھے, اور ان کو وہ زہر میں بجھاتا تھا. جب اس کو بلایا تو اس نے وہی زہر بجھا تیر کمان میں جوڑا اور تاک کے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا, اور وہ تیر ایسا سنسناتا ہوا چلا کہ گود میں بچہ تھا, کہتے ہیں کہ وہ بالکل پلٹ گیا باپ کی گود میں, اور حسین کے بازو کو بھی چھیدتا ہوا وہ تیر نکل گیا. یہاں پر یہ وہ لائن کھینچ دی امام نے کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کس طرف رہتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں, اور انسانوں کے لباس میں جانور کس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ کس طرف ہوتے ہیں, ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے, ان کے تھاٹ پروسیسز کیا ہوتے ہیں, اور ان کے عقائد و عزائم کیا ہوتے ہیں. یہ عاشور کو ہوا, محرم میں یہ ہوا. پھر اس کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی, وہ واپس گھر میں گئے آخری رخصت کے لیے بہنوں سے, بیوی بچے سے, اور لوٹ کے آئے تو بہت زبردست جنگ کی. یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسی جنگ, ایک وہ شخص جو صبح سے 71 جنازے اٹھا چکا ہے, اس میں کتنی طاقت کتنی تاب ہوگی, لیکن وہ جنگ کی کہ میر انیس, پھر بعد میں ان کا مجھے مصرع یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ حکم جہاد پھر نہ ہوا 9 امام کو. یعنی وہ ہماری شریعت میں, ہمارے جورسپروڈنس میں اور ہمارے عقائد میں وہ تیسرے امام ہیں. پہلے امام علی ہیں, دوسرے امام حسن ہیں, امام حسین کے بھائی, اور تیسرے امام حسین ہیں. ان کے بعد 9 امام اور ہیں. تو شاعر نے کہا کہ وہ جنگ کری, ایسی جنگ لڑی کہ کسی کو جہاد کرنے کا حکم ہی نہیں ہوا ان کے بعد. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا, اور میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ صرف سمجھانے کے لیے, میں مثال نہیں دے رہا ہوں, لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن, اس منظر کو سمجھنے کے لیے, اس سین کو آپ سمجھیں اور شاید کچھ محسوس کر سکیں. ابھی کچھ دنوں پہلے شاید آپ ہی کے چینل پر آپ نے جو ایک سیریل آتا تھا رامائن اور مہابھارت, تو ان کے کسی کیریکٹرز کو یا ان کے کئی کیریکٹرز کا آپ نے انٹرویو کیا تھا. تو رامائن کا ایک جو بہت عظیم کردار ہے, وہ جنہیں ہم گنگا پتر کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے خود ہی بچپن سے وہ سیریلز دیکھے ہیں اور آس پاس ہم یہ سب باتیں سنتے رہے ہیں, خود بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے دوسرے ریلیجنز کی. آپ کو یاد ہوگا, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب گنگا پتر بھیشم کا آخری وقت آیا, ارجن نے ان پر بان چلائے, تو ان کا سینہ, صرف سینہ نہیں, ان کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا. اتنے تیر لگے تھے ان کے سینے پر, ان کے پورے جسم پر. اور اس کے متر شیا جو تھی ان کی, وہ ایسی تھی کہ تیروں پر ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا,
یہ میں مثال نہیں دے رہا ہوں، میں ایک اس سے بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں کہتے ہیں بلا تشبیہ شکل کفر کفر نباشت، یعنی کوئی مثال نہیں دی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ہمارے جو سامعین ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس بات کو کس طرح سے اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. تو اب یقین کیجئے تاریخ میں یہی لکھا ہے، ہسٹری میں یہی ہے، جو ہسٹری آپ کو اٹھا کر دیکھنا ہو دیکھ لیجئے کہ امام حسین کے اتنے تیر لگے تھے، اور صرف تیر نہیں، تیر، تبر، یعنی کلہاڑی کو تبر کہتے ہیں، تیر، تبر، نیزے، یعنی جتنے قسم کے اسلحے ہو سکتے تھے وہ امام حسین پر برسائے گئے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کو کچھ نہیں ملا، اس نے پتھر اٹھائے اور پتھروں سے ان پر وار کیا. جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھے، اس نے ظلم کی انتہا کر دی. ظلم میں شامل ہونا کتنا شرف ہو گیا تھا اس دور میں. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جلتی ہوئی ریتی اٹھائی اور امام حسین کے زخم میں ڈال دی. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ریت ڈال رہا تھا امام حسین کے زخموں میں. اور یہ ہوا کہ پھر ایک ایسا نیزہ لگا امام حسین کے پہلو میں کہ وہ ڈگمگانے لگے گھوڑے پر. اور وہ جب زمین پر آئے تو ان کا بھی لاشا ایسا ہی تھا، تیروں کے اوپر معلق تھا. کہتے ہیں کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، نہ ہی گھوڑے کے زین پر تھے وہ اور نہ ہی زمین پر تھے، کیونکہ لاشا ٹکا ہوا تھا تیروں پر. اور اسی کو پھر مجھے میر انیس کی ایک بیت یاد آ گئی مرثیے کی، کہ انہوں نے کہا، جناب زینب جو امام حسین کی بہن تھی ان کا ذکر کیا اس میں، کہ جناب فاطمہ کی روح وہاں آ گئی، یعنی امام حسین کی والدہ کی روح وہاں پر آ گئی. میر انیس نے کہا، اور وہ اس روح نے کہا کہ 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اور یہیں پر بات تمام نہیں ہوئی. امام نے آخری سجدہ کیا خدا کو، اور پھر اس جہان سے رخصت ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی میں آپ کو کہاں تک کیا کیا بتاؤں. ظلم اس طرح کے ہوئے ہیں کہ شاید بہت سے لوگوں نے سنے بھی نہ ہوں گے. سر کاٹ لیا گیا، سر کو نیزے پر چڑھا دیا گیا، اور جو لاشیں تھیں شہیدوں کی ان پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. کچھ شہید ایسے بھی تھے کہ جن کی لاشوں کو اس فوج مخالف کے لوگوں نے، جیسے ابھی ہور کا میں نے ذکر کیا، بات رہ گئی، شاید آگے میں کچھ عرض کر دوں. ہور جو اس فوج کا کمانڈر تھا، وہ بھی امام حسین کی طرف آ گیا تھا اس روز عاشور، جو ان کو گھیر گھار کے یہاں پر لایا تھا. اسے بھی یہ 9 محرم کی رات میں احساس ہو گیا کہ ہم غلط ہیں، اور وہ معافی مانگنے کے لیے امام کی طرف آیا، انہوں نے اس کو گلے لگا لیا، اور وہ بھی شہید ہوا. تو ان کی لاش کو بھی لوگوں نے بچانا چاہا. اور ایک روایت یہ بھی ہے، یعنی بہت ساری روایتیں ہیں جو دشمنوں کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، اپنوں کی طرف سے ملی ہیں، کہ بہت سے جنازے وہاں سے ہٹا لیے گئے، لیکن ایک جنازہ ایسا تھا کہ جس پر ظلم کی انتہا ہو گئی. گھوڑے دوڑائے گئے امام حسین کی لاشیں پر. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہاتھ میں انگوٹھی ایک ان کے تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی ظالم نے ان کے ہاتھ کی انگلی بھی کاٹ دی. کسی نے لباس ان کا چھین لیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. اور عام طور سے جو لوگوں کو معلوم ہے کہ بس یہی ہوا تھا، نہیں، جو ہم غم مناتے ہیں، جو ہم آبزرونس ہماری ہے، جو کمیموریشنس ہیں، ان میں صرف یہ ذکر نہیں ہوتا نا کہ صرف 10 محرم کو یہ ہوا تھا، امام حسین ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. میں نے تو آپ کو بہت، یعنی شارٹ کو بھی جتنا شارٹ کر لیجیے، میں نے اس طرح سے شارٹ کر کے آپ کو بتایا ہے. ورنہ جو میں نے ایک جملہ جو میں نے کہا ہے وہ گھنٹوں اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. 10 محرم کے بعد رات میں، جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک عجیب و غریب رات تھی کہ بیویاں، جو اہل حرم جنہیں ہم کہتے ہیں، بیویاں، بچے جو بچ گئے تھے، اور امام حسین کے ایک بیٹے جو بیمار تھے وہ بھی بچ گئے تھے. تو امام حسین کی شہادت کے بعد جو عصر کا وقت تھا، اور اس وقت سے لے کر شام غریبہ یعنی رات تک لوٹ مار ہوئی. جتنا بھی اثاثہ، جو کچھ بھی تھا ان کے خیموں میں، ان کے پاس،
وہ سب لوٹ لیا گیا۔ امام حسین کی بہنیں جو محمد صاحب کی نواسیاں تھیں، حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ آج آپ اس کو شاید اس شدت سے نہ محسوس کر سکیں جتنا شدید عمل تھا وہ، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کو احساس پیدا ہو جائے۔ باتیں عجیب سی ہیں لیکن اس سے مثال دے رہا ہوں کہ سمجھ جائیں۔ آج ہم کہتے ہیں ایو ٹیزنگ ہو رہی ہے، لڑکیوں کا، عورتوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہم جو لوگ پردہ کرتے ہیں، جو پردہ نہیں بھی کرتے ہیں، ان میں بھی عورت کی عزت کتنی مقدس شے ہے۔ تو ذرا سوچیے، جن کے گھر سے پردہ چلا، جنہوں نے لوگوں کو شرافت سے، تمیز سے، تہذیب سے رہنا سکھایا، جنہوں نے بتایا کہ عورت کتنی مقدس ہستی ہے اور عورت سے جڑے جتنے رشتے ہیں وہ کتنے محترم ہیں، ان کے گھر کی بیویوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ امام حسین کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کا نام سکینہ تھا، اس کے کان میں بالیاں تھیں جو امام حسین نے اس کو پہنائی تھیں، وہ بالیاں بھی چھین لی گئیں، مانگیں اجڑ گئیں، گودیاں سونی ہو گئیں، سروں سے چادریں چھن گئیں، اور بیمار جہاں لیٹا تھا اس کے نیچے سے بستر ہٹا لیا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، اور طوق گلے میں پہنایا گیا، اور جسم میں لنگر، اور تمام وہ جو آپ اسے قیدیوں کا زیور کہیے، انہیں قیدی بنایا گیا، اور پھر 11ویں محرم کو ان سب کو قافلے کی صورت میں شام اور کوفے لے گئے۔ You were listening to Qazi Asad, young Muslim research scholar, Urdu poet, orator and teacher. On Face to Face with Rashi, our special guest today is Qazi Asad ji. Asad, محرم میں ہم اپنے اپنے عزاخانوں میں تعزیے رکھتے ہیں، تعزیے سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک میرا سوال ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم جاننا چاہیں گے کہ مجلسوں کی کیا اہمیت ہے، اور آئی ووڈ آلسو ریکویسٹ یو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیں کچھ ریسائٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس کا ہندی میں مطلب بھی ہمیں سمجھائیں، so that we could know, that during this period of mourning, what all recitations they happen as a mark of mourning, as a mark of reverence for Imam Hussein. May peace be upon him. تعزیہ دراصل ایک ریپلیکا ہے عراق کربلا میں، جو امام حسین کا روضہ ہے، یہ اس کی شبیہ ہے، اس کا نقشہ ہے، اس کی تصویر ہے، اور کہتے یہ ہیں، لوگوں نے لکھا ہے کہ تیمور جب آیا تھا ہندوستان تب وہ اپنے سر پر تعزیہ اٹھا کر لایا تھا، اس امام حسین سے کچھ عقیدت تھی، اس نے کوئی منت مانی تھی، وہ منت اس کی پوری ہو گئی، تو وہ چاہتا تھا کہ جب کوئی نیا عزم کرے تو وہ امام حسین کی خدمت میں جائے، ان سے منت مانگے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، تو وہ ہندوستانی تعزیہ لے کر آیا۔ اس سے پہلے تعزیہ نہیں تھا، اس سے پہلے جو آپ نے سوال میں دوسری چیز پوچھی، مجلس، اس سے پہلے جو مجلسیں ہوتی تھیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجلس کی شروعات کب سے ہوئی۔ جو میں نے آپ کو بات بتائی ابھی آپ کے پہلے سوال میں، اس سے پہلے کے سوال میں، کہ امام حسین کی بہن اور بہنیں ان کی جناب زینب کے علاوہ، اور ان کے بیٹے، پھر ان کے اور بھائیوں کے بچے وغیرہ جو وہاں پر تھے کربلا میں ان کے ساتھ، جن کو قافلے کی صورت میں قید خانے میں لے کر آیا گیا۔ تو جب وہ قید خانے سے آزاد ہوئے شام میں، تو جناب زینب نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کے، ہمارے والیوں کے، وارثوں کے سر دے دیے جائیں، اور جو ان کی چیزیں موجود ہوں وہ ہمیں واپس کر دی جائیں۔ تو جو کچھ ہو سکا وہ دیا گیا، اور انہوں نے ایک گھر خالی کروایا، ظالم کے ملک میں مظلوم کا ماتم کیا۔
اور اس گھر میں جناب زینب نے مجلس کا انعقاد کیا. وہ پہلی مجلس تھی جو اسی ملک میں امام حسین کے بھائی نے، امام حسین کی بہن نے کی، جس ملک نے انہیں برباد کیا، ان کی مخالفت کی، ان کو شہید کیا. اور پھر وہ سلسلہ پھر چلتا رہا. شام کے بعد واپس یہ کربلا آیا قافلہ، وہاں مجلس ہوئی. گریہ، ماتم، رونا، یاد کرنا، نوحہ پڑھنا، فریاد کرنا کہ ہائے ہم پر کیا گزر گئی، ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیسی بپتا پڑی ہم پر. پھر یہ قافلہ واپس مدینے گیا. تو بس آپ سمجھیے کہ اتنا بڑا خاندان، جس کے بس کچھ لوگ صرف بیویاں اور مردوں میں ایک امام حسین کے بیٹے زین العابدین امام سجاد بچے تھے، اور ان کے بیٹے امام سجاد کے بیٹے محمد باقر، یہ 2 لوگ. کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے جوان شہید ہو گئے، خود امام حسین شہید ہو گئے. تو ان کے لیے تو صرف رونا پیٹنا ہی رہ گیا تھا. تو وہاں سے یہ ہوا کہ یہ سلسلہ امام حسین کی اولاد میں اور ان کے ماننے والوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مجلس ہوتی تھی کسی گھر میں کہیں پر، اور ایک شاعر آتا تھا، وہ مرثیہ پڑھتا تھا. وہ مرثیہ اور وہ مجلس وہاں سے عرب سے نکل کر ایران آیا، ایران سے نکل کر ہندوستان آیا. جب ہندوستان آیا تو اپنے ساتھ تعزیہ بھی لایا. اور جب تعزیہ یہاں آیا تو جن جگہوں پر رکھا گیا ان کو امام باڑہ کہا گیا. وہاں پر مجلسیں ہونے لگیں. اور اس وقت یہ وہی پیریڈ ہے، آپ سمجھیے کہ جب اردو بھی آ رہی تھی، دھیرے دھیرے بن رہی تھی. ہندوستان میں ہی اردو بنی ہے، لیکن جو کچھ چیزیں، جو انگریڈینٹس ہیں اس کے، فارسی کے بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں، وہ سب وہاں سے یہاں آ رہے تھے. تو اردو میں مرثیے کہے گئے شروع میں، پھر اس میں اور زائد چیزیں نکلیں. مرثیے کے علاوہ نوحہ، سلام، شہادت نامہ، یہ سب چیزیں تھیں. یعنی یہ لٹریچر تھا جو امام حسین کے صدقے میں پروان چڑھ رہا تھا ہندوستان میں اور اردو میں. صرف اردو میں نہیں، اور زبانوں میں بھی. میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک مضمون دیکھ رہا تھا، ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا. اس میں وہ شاید تقسیم سے پہلے کا ہے، 1947 کے دوران کا شاید. تو اس میں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس وقت شاید جتنی دریافت ہو چکی تھیں زبانیں، 80 زبانیں ہندوستان میں رائج تھیں. تو لکھنے والے نے کہا کہ ان تمام 80 زبانوں میں امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، نوحہ کہا جاتا ہے، مرثیہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ لٹریچر ان تمام زبانوں میں ہے کہ جو امام حسین کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، کسی کی یاد منانا ہے، کوئی آبزرونس ہے، کوئی کمیموریشن سیریمنی ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ ایک گھر چاہیے ہوگا، کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ. کچھ لوگ ڈریسنگ کو بھی اس کے حساب سے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ کسی کے شوق سبھا میں جا رہے ہیں تو لال پیلے کپڑے تو پہن کر نہیں جائیں گے، یا کسی کی خوشی میں جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں بدشگونی مانی جاتی ہے کہ ہم ایسے لباس پہن کر جائیں، ایسے رنگ کے لباس پہن کر جائیں جو ہم غمی کی تقریب میں پہنتے ہیں. تو کلچر ایک عزاداری کا، محرم کا، تعزیہ داری کا پروان چڑھنے لگا. اور اس میں مجلس میں یہ جو نوحہ، سلام، مرثیے پڑھے جاتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، سلام خوانی، کتاب خوانی، کتاب سے دیکھ کے پڑھنا. تو یہ سب ہوتا رہا. اور ان کی صورتیں یہ تھیں کہ پہلے تو صرف مصائب ہوتے تھے، یعنی صرف درد و غم کا بیان ہوتا تھا شاعری کی صورت میں. لیکن اس کے بعد اس میں یہ چیزیں داخل ہو گئیں کہ کچھ فضائل بھی ہوں. اور شروع میں جو میں نے ابھی کہا کہ شروع میں جو مرثیے تھے ان میں صرف مصائب ہوتے تھے، تو وہ ٹوٹلی مصائب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مرثیہ تو اس کو کہتے ہی ہیں کہ کسی کی میت پر آپ بیان کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور اس کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہائے ہائے کیسا شخص تھا جو انتقال کر گیا،
پھر آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کا انتقال اس طرح سے ہوا، اس پر یہ ظلم ٹوٹا، اس کو اس طرح سے شہید کیا گیا، لیکن پھر بھی غم کی باتیں یہ عنصر زیادہ تھا۔ اب دھیرے دھیرے اس میں غم کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلتیں بیان کرنے کا بھی رواج زیادہ ہونے لگا۔ تو اور اب مجلسیں اب اس دور میں جو زیادہ ہو رہی ہیں وہ حدیث خوانی کی ہو رہی ہیں، جیسے میں نے بتایا مرثیہ خوانی، سوز خوانی، نوحہ خوانی، سلام خوانی۔ تو حدیث خوانی یہ ہے، وہ سمپل سا اوریشن ہے، تقریر ہے، خطابت ہے، لیکن کچھ ڈھنگ، کچھ ڈھپ، کچھ الگ ہے اس کا۔ اب وہ تو کیسے میں ایکسپلین کروں اس وقت، لیکن ان شارٹ آپ سمجھے کہ سمپل سی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تقریر میں چاہے جو کچھ کہیں، نہیں اچھی باتیں ہوں گی، اسلام کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، انسانیت کا درس دیا جائے گا، اچھائیاں بتائی جائیں گی، برائیوں سے روکنے کی باتیں ہوں گی، لیکن ان میں کچھ باتیں ایسی ضرور آ جاتی ہیں کہ جن سے امام حسین اور ان کے خاندان اور اسلام کی فضیلت بیان ہو، اور پھر جو آخر میں یہ اس میں سلسلہ ہوتا ہے کہ مصائب ہوں گے امام حسین کے، ان کے خاندان کے۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، عام طور سے اسی طرح کی تقریریں ہوتی ہیں، ورنہ دوسری قوموں میں اور طرز اور طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے وہ مجلس کرتے ہیں اور جلوس اٹھاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سبھائیں کرتے ہیں۔ امام چوک آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر تعزیہ رکھتے ہیں اہل سنت برادران، اور پھر اس کے گرد پھرتے ہیں۔ یعنی جتنی قومیں ہیں ہندوستان میں، آپ یقین کیجئے ہر قوم اپنے حساب سے امام حسین کو یاد کرتی ہے، اور آپ نہیں مانیں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شیعوں سے ریلیٹڈ ہیں امام حسین کی عزاداری، لیکن ایسا نہیں ہے، برادران اہل سنت کے ہی سب سے زیادہ تعزیے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کی آبادی بھی زیادہ ہے اور وہی زیادہ تعزیہ داری کرتے ہیں۔ ذرا سا کچھ فرق ہے ان کے عزاداری کرنے میں اور ہمارے عزاداری کرنے میں، لیکن زیادہ تعزیہ داری انہی کی ہوتی ہے، انہی کے تعزیے جلوس زیادہ نکلتے ہیں، شیعوں کے کم نکلتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی جو آخری قسط ہے آپ کے سوال کی کہ ریسیٹیشن، تو جو میں نے آپ کو کائنڈس آف ریسیٹیشن بتایا ان میں سے ایک طریقہ مرثیہ خوانی بھی ہے۔ تو پہلے جو مرثیہ خوانی ہوتی تھی اس کا فارمیٹ کچھ الگ ہوتا تھا، اس میں کم مصرے، کم ورسز ہوتے تھے، 2 ورسز، 3 ورسز، 4 ورسز ہوتے تھے۔ اب جو مرثیہ خوانی ہوتی ہے اس میں 6 ورسز ہوتے ہیں۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کیا میں آپ کو سناؤں، کیا آپ کو پڑھ کے بتاؤں، کیونکہ جو میں مرثیہ خوانی کرتا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک آرٹ ہے۔ اس میں پڑھنے والا کئی کردار ایک ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی آدمی ایک ہے جو ممبر پر، پلپٹ پر، کسی بلند جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے ایسے، یہ دیکھیں، یہ وصلی کہتے ہیں اس کو، یہ مرثیے کے نیچے رکھی جاتی ہے اور یہ مرثیے کی کتاب ہے، اس کو بیاض کہتے ہیں۔ یہ تو وہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے، لیکن اس کو سب یاد رہتا ہے، وہ صرف دیکھنے کے لیے ایک تہذیب ہے کہ ہاتھ خالی نہ رہے، تو وہ پڑھ رہا ہے، اور کبھی وہ بتا رہا ہے کہ امام حسین نے کسی سے گفتگو کی تو کس طرح کی، امام حسین کی بہن نے امام حسین سے بات کی تو کس طرح کی، کبھی وہ منظر دکھا رہا ہے کہ جب امام حسین 10 محرم کو کربلا میں اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں تو وہ کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، یعنی ڈیکلیمیٹری فارم میں وہ ادا کر رہا ہے ایک ایک کردار کو اور اس کے ڈائلاگ کو، اور اس میں جذباتی باتیں بھی ادا کرنا ہے، اس میں ہم ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے، صرف آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہم بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہوگا، یا کسی ورس کو ہم صرف آواز کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اس میں زیادہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے ہم۔ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یا تو ایک الگ سے آپ مرثیہ خوانی کی مجلس کر لیجئے، اور ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ہزاروں، میں نے آپ سے میم کہا کہ ہزاروں باتیں جو میں خود بیان کر سکتا ہوں بنا کچھ اسٹڈی کیے ہوئے، جو مجھے یاد ہے میرے ذہن میں، لیکن اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے زیادہ، تو میں جلدی جو ذہن میں آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یقین کیجئے کہ ہندوؤں نے بھی مرثیے کہے ہیں،
اور اتنے زیادہ مرثیے کہے اور اردو میں کہے ہیں. ہندو بھائیوں نے, ہندو شاعروں نے اردو میں مرثیے کہے ہیں امام حسین کے لیے. اور میں کتنی باتیں آپ کو بتاؤں. اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ایک ہندو شاعرہ گزری ہیں روپ کماری, انہوں نے بہت مرثیے کہے ہیں امام حسین کے لیے. روپ کماری ان کا نام تھا, اور بہت زبردست قسم کے مرثیے کہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک ان کی بیت یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ سب چیزیں کب شروع ہوئی تھیں. اصل میں جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں جو واقعہ کربلا جو میں نے آپ کو مدینے سے سنائی کہ امام حسین کے لیے پیغام آیا کہ یا تو آپ بیعت کر لیجئے یزید کی بات مان لیجئے, یا تو خاموش رہیے, یا تو آپ کو قتل کر دیں گے. وہ بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی سب کچھ ہو رہا تھا, پلاننگ چل رہی تھی بہت پہلے سے, کیونکہ امام حسین کے بھائی امام حسن, امام حسین کے بابا حضرت علی جو رسول اللہ کی جانشین تھے, ان کے دور سے لے کر کربلا کے واقعے تک اندر ہی اندر پلاننگز ہو رہی تھیں. تو جو ٹائٹلز ملے تھے حضرت علی کو, وہ بھی ٹائٹلز بھی لوٹے گئے, ان کو بھی لوگوں نے ہتھیانے کی کوشش کی. تو روپ کماری کہہ رہی ہیں, روپ کماری کہہ رہی ہیں کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں, پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں, یہ سب خطاب لوٹے تھے اسی زمانے میں. یعنی جو امام علی کے جو خطاب لوٹے گئے وہ تبھی لوٹے گئے تھے جب امام علی کے گھر پر, یعنی جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی کے گھر پر مسلمان ہی آ کر جمع ہو گئے تھے اور ان کے گھر کو جلا دیا تھا, رسول کی بیٹی کے گھر کو جلا دیا تھا. پھر حضرت علی کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں قید کرنا چاہا تھا. تو اسلامک ہسٹری بہت عجیب و غریب ہے, اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال ہم واپس مرثی پر آتے ہیں. تو میں نے اس پر کام بھی کیا ہے اور بہت سارے آرٹیکلز ابھی لکھنا بھی ہیں, بہت سارے جرنلس ہیں جن کو یہ کچھ آرٹیکلز لکھ کے دینا ہے کہ ہندو شاعروں نے, اردو کے ہندو شاعروں نے کتنا کچھ لکھا ہے امام حسین پر, کتنے مرثیے کہیں, بہت مرثیے کہیں. اور پھر میں عجیب بات بتا رہا ہوں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بے ترتیب سی باتیں کر رہا ہے, لیکن ایک وفور جذبات و خیالات ہے. میں اس کو کیسے اس امنڈتے ہوئے طوفان کو روکوں, اور میں کیا کروں, جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کہتا چلوں وہ میں کہتا جا رہا ہوں. ہندوستان سے امام حسین کا زبردست تعلق ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امام حسین نے یہاں آنے کی خواہش کی تھی, اور صرف خواہش ہی نہیں کی تھی امام حسین نے, اس طرف سے کیا ہوا تھا, ہندوستان کی طرف سے کیا ہوا تھا. ہندوستان سے ایک فوج گئی تھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا میں, ہندوستان سے, بھارت سے اس وقت. اور وہاں ایک روایت ہے یہ کہ وہاں وہ لوگ قتل ہوئے, امام حسین کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی. اور ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین کے بعد ایک ان کے چاہنے والے, ان کو مختار کہتے ہیں, امیر مختار کہتے ہیں, انہوں نے جب امام حسین کے خون کا بدلہ لیا, ان کے قاتلوں کو قتل کیا, تو جناب مختار کے ساتھ, امیر مختار کے ساتھ وہ ہندو یودھا جو بھارت سے گئے تھے, انہوں نے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا. اس موضوع پر بھی ایک مرثیہ ہے, اور مرثیہ کہنے والا وہ شخص ہے جو انہی یودھاؤں کی نسل سے ہے. اور مجھے اس وقت کاش وہ بند یاد آ جاتے تو میں آپ کو سنا دیتا. ایک مصرع اس میں یہ ہے کہ وہ یودھا جو امام حسین کے لڑ رہا ہے کربلا میں, اس کی تلوار کی تعریف شاعر نے کی ہے, اور شاعر انہی کی نسل سے ہے. وہ کہتا ہے کہ پھیلا ہوا لہو تھا جہاں کے رواق میں, پھیلا ہوا لہو تھا جہاں کے رواق میں, ہولی منا رہی تھی ستمگر عراق میں. یعنی اس یودھا کی تلوار اتنا خون بہا رہی تھی کہ جو پورے زمانے میں پھیلا ہوا تھا, کربلا کی زمین پہ پھیل رہا تھا, اور ایسی ستمگر تھی وہ تلوار اس یودھا کی کہ کربلا میں, عراق میں جا کے ہولی منا رہی تھی. یہ مرثی کا حسن ہے. آپ زبان دیکھیے اور جو کیا بات کہی ہے اس کو دیکھیے آپ. تو اور یہی جو جانثار, یہ جو یودھا امام حسین کے لیے لڑ رہا ہے, اس کا مکالمہ بھی ہے, ڈائلاگ بھی ہے لشکر پسر سعد سے, یزیدی لشکر سے. وہ اس میں کچھ ایسا کہتے ہیں, مجھے مصرے نہیں یاد ہیں, ورسز نہیں یاد ہیں, اس کا میں مطلب آپ کو بتا دوں. کہتا ہے کہ راون کی تو اولاد ہے, میں رام کا پسر. وہ کہہ رہا ہے راون کی تو اولاد ہے, میں رام کا پسر.
وہ سامنے فرات ہے جا اس میں ڈوب مر. یہ مصرے ہیں, یہ باتیں ہیں اس میں. تو ہندوستان کا امام حسین سے بہت زبردست تعلق ہے. اردو, امام حسین اور ہندوستان, ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. اور پھر لکھنؤ, یہ تو مرکز ہے, ان عقیدت کی اداؤں کا مرکز ہے, امام حسین سے محبت کا مرکز ہے. ایران, عراق اور عرب, اسپیشلی عراق جہاں پر امام حسین کی قبر ہے, وہاں کے بڑے بڑے عالم کہتے تھے کہ اگر امام حسین سے عقیدت کس طرح کرنا ہے, ان سے محبت کس طرح کرنا ہے, تم کو سیکھنا ہے تو جاؤ لکھنؤ جاؤ, وہاں کے لوگوں سے سیکھو. تو میں کیا کیا باتیں عرض کروں. بہرحال مرثیے میرے آن لائن موجود ہیں, یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں. خود میرا چینل ہے اسدستان, اس میں کچھ ایک آدھ کلپس میں نے ڈالی ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال اور اس وقت میں آپ کو ایک مرثیے کے 2 بند سنا رہا ہوں صرف. اس میں یہ ہے کہ امام حسین کے بھائی جن کا میں نے ذکر کیا, ان کا نام عباس تھا. وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے ایک مشکیزہ لے جا کر کہ فرات سے پانی لے آئیں اور اپنی بھتیجی سکینہ کو پلا دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوا. وہ جب لوٹے تو ان کے دونوں شانے کٹ گئے. انہوں نے مشکیزے کو دانت میں دبا لیا, اور جب وہ بھی اس مشکیزے پر بھی تیر مارا گیا تو انہیں مشکیزے کے اوپر اپنا رخسار رکھ دیا. اس کو پھر بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے, زمین پر آ گئے, دم توڑ دیا. اور اسی فرات کے کنارے ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی. یہ خبر جب امام حسین کے خیموں تک آئی تو کیا ہوا, یہ بس آپ سنیے, اسی پر میں بات تمام اپنی کروں گا. اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں کیا کیفیت ہے. پیاس ہے, بچے ہیں ہاتھوں میں کوزے لیے, پانی کا انتظار کر رہے ہیں کہ چچا گئے ہیں وہ پانی لے کر آئیں گے. اور ایک کنیز ہے فضہ, امام حسین کے گھر کی کنیز ہے فضہ, وہ یہ خبر دے گی کہ اب کیا ہوا. اور امام حسین کی 2 بہنیں ہیں, جناب زینب اور جناب ام کلثوم, ان کا ذکر ہے اس میں کہ وہ کیا سوچنے لگیں ایک دم سے. اور 2 بھتیجیاں ہیں, ایک کا نام کبریٰ ہے, ایک کا نام سکینہ ہے, جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جن کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی تھیں. بس یہ میں 2 بند پڑھ رہا ہوں, آپ سن لیجئے. یہ مرثیہ ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے, اور مرثیہ مجلس میں ہی اچھا لگتا ہے, یا اگر باقاعدہ الگ سے ریکارڈنگ کیجئے اسپیشلی تو پھر آپ اس میں بھی سن سکتے ہیں. لیکن آپ کو مرثیہ سننا ہے تو یوٹیوب پر ہیں چیزیں, آپ موجود ہیں وہاں پر, آپ دیکھیے گا, یا مجھ سے کہیے گا, میں آپ کو کچھ لنکس اچھے سے فارورڈ کر دوں گا جو میری مجلسوں کے ہیں. بہرحال یہ 2 بند سنیے کہ چلائی سر کو پیٹ کے فضا غضب ہوا, چلائی سر کو پیٹ کے فضا غضب ہوا, لوگوں شکستہ ہو گیا بازو حسین کا, اتنے میں آئی گریہ شبیر کی صدا, زینب میں کیا کروں میرا عباس مر گیا. ارے قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھٹک دیے, قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھٹک دیے, بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے, بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے. سنیے کیا حال ہے حرم کا, بچے کیا سوچ رہے ہیں, بیویاں کیا سوچ رہی ہیں. جناب عباس سے ان کو بڑی ڈھارس تھی کہ وہ ہیں تو سب کچھ ہے, وہ ہیں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اب وہ گزر گئے. اب کیا حال ہے ان کا سنیے. بے کس کسے بلائیں محافظ ہے نہر پر, بے کس کسے بلائیں محافظ ہے نہر پر, بازو کو دیکھنے لگی کلثوم نوحگر. کلثوم امام حسین اور عباس کی بہن بازو کو اس لیے دیکھ رہی ہیں کہ ابھی انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے
قید خانہ شام تک لے جایا جائے گا. بازو کو دیکھنے لگیں کلثوم نوحگر اور چادر سنبھالنے لگیں. اس کو بند کریے ذرا، بند کریے، یہ نکل گیا. بازو کو دیکھنے لگیں کلثوم نوحگر اور چادر سنبھالنے لگیں. زینب بچشم تر فریاد کرتے تھے حرم شاہ بحر و بر. رے کبرا تو کہے کہ ہائے چچا جان ہٹ گئی، لیکن سکینہ کے علم سے لپٹ گئی. لیکن سکینہ کے علم سے لپٹ گئی. جب حضرت عباس پانی لینے گئے تھے تو ان کے ساتھ علم بھی تھا، اور جیسے میں نے کہا کہ ان کو سب سمجھتے تھے، خود امام حسین سمجھتے تھے کہ بہت بڑی ڈھال ہے ہمارے ہاتھوں کی طاقت ہے، قوت بازو ہے ہمارا. تو جب خیموں میں خبر پہنچی کہ وہ شہید کر دیے گئے تو اب سب کو خیال آ رہا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. اور جو بچیاں تھیں جو بہت مانوس تھیں، خاص طور سے امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ، وہ ان کے علم سے آ کر لپٹ جاتی ہیں کہ ہائے چچا جان اب میں آپ کو کہاں سے پاؤں. You are listening to Qazi Asad, young Muslim research scholar, Urdu poet, orator and teacher. اسد، جب بھی ایشور اللہ اپنے میسنجرز کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے انسانیت، مانوتا کو محفوظ رکھنا. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے امام حسین علیہ السلام کا سندیش اس دنیا کے لیے، مانوتا کے لیے، اور اس کی ریلیونس ان دا پریزنٹ ٹائمز اینڈ ٹائمز ٹو کم. جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہر پیغمبر، جو بھی میسنجر خدا کی طرف سے، خدا، گاڈ، ایشور، جو کچھ بھی کہیے آپ، اس کی طرف سے زمین پر آیا تو اس کا صرف ایک پیغام تھا، انسانیت. یہی پیغام اسلام کے اعتبار سے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا بھی یہی پیغام ہے، خود امام حسین کا بھی یہی پیغام ہے، انسانیت. میں نے آپ کو جو کچھ باتیں بتائیں شروع سے تا اینتم اس وقت تک، اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس میں جو چیزیں میں نے خاص چیزیں پیش کی ہیں کہ ایک دو جملوں میں، ان کا سمجھیے وہ منزلیں ہیں، ہر منزل پر کوئی نہ کوئی سبق ہے. وہ تمام اسباق امام حسین کے میسج ہیں. سب سے عظیم میسج انسانیت کا ہی ہے. جیسے کہ جب وہ مدینے سے نکلے تو ایک میسج دیا. میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ یزید نے کہا کہ آپ بیعت کیجئے. امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسے لوگ تم جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے. یعنی میں حق والا ہوں، میں سچ ہوں، میں اپنے آپ میں ایک سچائی ہوں، میں انسانیت کو مانتا ہوں اور اس کو فروغ دینا چاہتا ہوں. تم ظلم ہو، تم مجسم ظلم ہو، تم ظالم ہو، تم بربریت کو دعوت دے رہے ہو، اس کو پھیلا رہے ہو، تم ظلم کے بانی بن رہے ہو. آپریشن تم کو پسند ہے، ہمیں نہیں پسند ہے، ہمیں صبر پسند ہے. تمہیں انسان کا خون بہانا پسند ہے، ہمیں انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی زندگی دے دینا پسند ہے. وہاں پر یہ میسج ہے کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ کبھی جھکتے نہیں ہیں، اور جو حق ہوتا ہے وہ کہہ کے رہتے ہیں، اور کہہ کے نہیں رہتے ہیں، کر کے جاتے ہیں. آپ آگے بڑھیے. مکے میں حج نہیں کرنے دیا گیا، حج کو عمرے سے بدلا اور وہاں سے نکل آئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کچھ حاجی ہیں جو اسلحے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ یہاں پر قتل و غارت نہ ہوں، جو خدا کا گھر ہے. ورنہ پوری دنیا کی ہسٹری اور اسلام کی ہسٹری جو لکھی جاتی تو کیا لکھی جاتی کہ خدا کے گھر میں حسین سے جنگ ہو گئی، وہاں خون بہا دیا گیا. امام حسین نے اس کو پسند نہیں کیا. میسج یہ ہے کہ جو مقدس جگہیں ہیں ان کے تقدس کو باقی رکھا جائے.
جو بھی جگہ، کوئی بھی عبادت گھر جہاں پر آپ کی شردھا ہو، جہاں پر آپ پرارتھنا کرتے ہوں، wherever you pray، جو بھی آپ کے مقام ہے جہاں آپ کسی بھی طرح سے پریئرس کرتے ہیں، ان کو کم سے کم ان جگہوں کو تو ہمیں پاک صاف اور ظلم و زیادتی سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جب ہم عبادت گاہوں کو ظلم سے بچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں ظلم کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ عبادت گاہیں ظلم سے دور ہیں تو ہمارے گھر بھی تو ظلم سے دور رہیں، ہمارا محلہ بھی تو ظلم سے دور رہے۔ آگے بڑھے، جب وہ جناب حر، جن کو اب ہم جناب حر کہتے ہیں، جنہوں نے پہلے امام حسین کا راستہ روکا تھا لیکن بعد میں امام حسین کے ساتھ آ گئے تھے، تو جب جناب حر نے امام حسین کو روکا، اس وقت ان کا لشکر بہت پیاسا تھا، سارا لشکر اتنا پیاسا تھا کہ منہ سے زبانیں باہر آئی جا رہی تھیں، اتنے پیاسے تھے وہ لوگ، اور حر امام حسین کو روکنے کے لیے آئے تھے، ظلم ہو رہا تھا، لیکن امام حسین نے کیا کہا، کیا پیغام دیا کہ تم ہمیں روکنے آئے ہو مگر تم پیاسے ہو، تو ہم پہلے تم کو سیراب کریں گے، تم کو ہم پانی پلائیں گے، اس کے بعد کچھ بات ہوگی۔ امام حسین نے سارے لشکر کو کھڑے ہو کے اپنے سامنے پانی پلوایا، ابھی جن کا ذکر کیا عباس، انہوں نے پانی پلایا، علی اکبر نے پانی پلایا، پوری اپنے جتنے بھی انصار، جتنے بھی لوگ تھے، ان سب کو لگا دیا کہ پانی پیو۔ اور یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ آپ جو سبیلیں دیکھتی ہیں ان پر کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے، بینرز بنے رہتے ہیں، ایک شعر بہت جگہ ملتا ہے، وہ بھی شاید میر انیس کا ہے، نہ جانے کیا ہے، آج میر انیس کے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اور یہ شعر اس وقت کی عکاسی کرتا ہے، وہ اسی وقت کا ہے یہ شعر۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، بھائیوں آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ تمہیں پیاس ہے تو آؤ پانی پیو، ہمارا فیض، ہمارا رحم کرم جاری ہے سب کے لیے۔ یہ بڑا پیغام ہے کہ اگر دشمن بھی ہو اور وہ پیاسا ہو تو پہلے پانی پلاؤ، بعد میں کچھ بات کرو، پہلے اس کو سیراب کرو۔ یہی ان کے بابا علی نے کیا تھا، جب قاتل نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے سر پر ضرب لگائی، اسے فوراً جب پکڑ کر لایا گیا تو کہا کہ اس کی ضیافت کے لیے اس کو کچھ دو، کچھ کھائے کچھ پیے۔ اس کو دودھ دیا گیا، جام شیر دیا گیا۔ تو یہ تو ان کے گھر کی روایت ہے۔ اور اس مقام سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جب خیمے لگے اور خیمے نہیں لگنے دیے گئے، ہٹوا دیے گئے، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اس کو اس حد تک پہنچایا کہ انہی خیموں کو لوٹا، خود امام حسین کو شہید کیا، تو امام حسین نے یا ان کے گھر کی کسی بھی فرد نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ تم ہم پر ظلم کر رہے ہو، یہ تمہارا فعل ہے، ہمارا فعل نہیں ہے۔ ایک بہت ہلکا سا جذبہ جو اصل میں بہت بڑا جذبہ ہے، وہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے اور سب کے دل میں پیدا ہوگا کہ کوئی کتنا بھی ظلم کرے، اگر آپ بد دعا نہ کریں تو بہتر ہے، یعنی خدا پر چھوڑ دیجئے۔ اور یہ بہت ہی لطیف سی، بہت باریک سی بات ہے، یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، لوگ کرتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں تو ذرا سے میں اگر کچھ بری لگ گئی کسی کی بات، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کر دیا تو ہم کوسنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، تم مر جاؤ، تمہاری مانگ اجڑ جائے، تمہارا گھر برباد ہو جائے، تمہارا پورا خاندان الٹ جائے۔ وہاں کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں آخری وقت میں بھی، ہسٹری میں بہت جگہوں پر ملتا ہے، آخری وقت میں بھی جب ظالم امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا اور چاہا کہ ان کے سر کو قلم کر دے، اس وقت بھی اس نے غور سے دیکھا تو کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ فرما رہے تھے، اس کو لگا کہ شاید ہمیں کوس رہے ہوں گے، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے، لیکن نہیں، امت کے لیے، لوگوں کے لیے اس وقت بھی ان کی زبان پر دعا تھی،
میں کیا بتاؤں اس میں کیا پیغام ہے؟ امن کا پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے امن اور امان سے رہو. کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کو سہو. اگر ظلم کو سہنا ہوتا تو کربلا میں وہ آتے کیوں؟ وہ جنگ کو کیوں برداشت کرتے؟ لیکن جنگ دوسری چیز ہے. جنگ جو امام حسین نے کی وہ باقاعدہ وہ جنگ نہیں تھی جو ہوتی ہے. اس وقت اس طرف جو لشکر تھا وہ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، یہ جو لشکر تھا وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. لشکر میں بیوی بچے نہیں کوئی لے کر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کو نہیں کوئی لے کر آتا. جنگ کے لیے جوان آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. امام حسین کو یہ پیغام دینا ہی نہیں تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور جنگ تھی بھی نہیں. انہوں نے تو ڈیفنس کیا ہے. اب کوئی سامنے آ جائے آپ پر حملہ کرے تو آپ کو ڈیفنس کرنا ہے نا. تو امام نے مجبوراً ڈیفنس کیا. اور یہی بہت بڑا پیغام ہے جو میں نے ابھی کہا کہ جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالا جائے. اور آپ نے کہا کہ کیا نسبت ہو سکتی ہے جو آج کل حالات ہیں یا مستقبل میں کیا حالات ہو رہے ہیں پوری دنیا کے، پورے گلوب میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ یہی ہو رہا ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن صبر کو چاہیے کہ اور صابر ہو جائے. اور جتنا ہو سکے ہمارے پاس جتنی بھی طاقت و قوت ہو، صلاحیتیں ہوں، جتنی پار ہو، اس کو ہم بند کر کے رکھیں، اس کو زیادہ چھیڑیں نہیں. کوشش کریں کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، کسی سے بھی، کسی ملک سے جنگ کی نوبت نہ آئے. کسی محلے والے سے، بھائی بہن میں آپس میں پیار رہے، پڑوسیوں میں پیار رہے، دوسرے ملکوں میں پیار رہے، ایک سوشل تعلقات باقی رہے. اور یہ اسلام کا بھی پیغام ہے، حسین کا پیغام ہے، قرآن کا بھی یہی پیغام ہے جس کو یزید نے کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی ریولیشن نہیں ہے قرآن. اسی قرآن میں یہ بات درج ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تم ہمارے دین میں نہ دخل دو، ہم تمہارے دین میں دخل دیں. تم اپنی عبادتیں کرو، ہم اپنی عبادتیں کریں. ایک سوشل تعلقات رہے دونوں میں، چاہے قومیں ہوں، چاہے گھرانے ہوں، چاہے اسکولس آف تھاٹ ہوں. جتنے بھی مختلف دھرم ہوں وہ اپنے دھرم کا پالن کریں، وہ اپنے مذہب پر چلیں. تصادم نہ ہوں. ڈفرینسز تو گھروں میں ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہونے کی کون سی بڑی بات ہے. بھائی بھائی میں ڈفرینس ہوتا ہے لیکن تعلقات تو رہتے ہیں، کوئی مار تو نہیں ڈالتا ہے. یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی حسین کا پیغام ہے. You were listening to Qazi Asad, young Muslim research scholar, Urdu poet, orator and teacher. Qazi Asad, I really thank you from the bottom of my heart. ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ کے، تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں that you gave your valuable time to us and for sharing such priceless knowledge, such priceless information, enlightening our souls, and we are really grateful, and this was really blissful. I would say, Ya Hussein, and I bow down my head in reverence. One more thing, as I promised our audience, I would like to tell our audience that I feel so honored today that Qazi Asad had been my student once, and I really feel out of the world, and I really feel very elated today to see you in this divine aura. And I just pray to God that may you spread this light of positivity, knowledge, love, care, affection, wherever you go, you carry your light and you spread this fragrance. I said, my love and blessings from the bottom of my heart. Thank you very much. شکریہ تو میں آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، اور ایک اسٹوڈنٹ تو ٹیچر کے سامنے ہمیشہ نالائق ہی رہتا ہے. اس کو نالائق ہی رہنا چاہیے. جب تک اسے اپنی نالائقی کا احساس رہتا ہے تب تک وہ اچھا اسٹوڈنٹ رہتا ہے. اور جہاں اسے کچھ لیاقت مندی کا زبردستی احساس ہوا پھر وہاں سے وہ اسٹوڈنٹ نہیں رہ جاتا. اینڈ اٹس اے ویری گریٹ پلیجر کہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا وہ خود آج میرا انٹرویو لے رہی ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. آئی ڈونٹ ہیو ورڈس. میں اب کس طرح سے اظہار مسرت کروں، میں کیا عرض کروں آپ سے. بہرحال یہی ایک روایتی الفاظ ہیں، وہی میں بھی ادا کیے دیتا ہوں. اگر آپ دل میں جھانک کر دیکھ سکیں، اگر جذبات کو پڑھ سکیں، اگر سانسوں کو سمجھ سکیں،
اگر جو دل و دماغ میں چل رہا ہے اس کو اپنے ٹیرٹ کارڈ سے آپ ریڈ کر سکیں کچھ کہ واٹ کائنڈ آف اے پرسن ہی از، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاؤ مچ پلیجر اٹ از فار می، میں کتنا خوش و مسرور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا. بہت بہت شکریہ. آداب. You were listening to Qazi Asad, young Muslim research scholar, Urdu poet, orator, and teacher. Muharram is the month in which justice rose against injustice and truth stood up against falsehood and proved that in the course of history, truth has always triumphed over falsehood. انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. شکریہ. خدا حافظ. Death with dignity is better than life of humiliation. Imam Hussain alayhi salam said, "Remember me when the truth becomes alone and sad."